अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाखान पे बात करेंगे। वाखान के हवाले से जो गुज़िश्ता 8-10 वीलाग हम भी कर चुके हैं, बाकी दोस्त भी कर चुके हैं, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। अब ये वाखान पे जो रेगुलर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं और रोज़ाना इस पे प्रोग्राम होते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक इशू है उस पे यूट्यूबर है और सोशल मीडिया जो है वो इस पे बात कर रहा है, इसमें कुछ है इसलिए बातें हो रही हैं। तो आज बात करेंगे वाखान पे, दोबारा मुख्तसर बात करेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तसर अल्फाज में पाकिस्तान की तरफ से जो वाखान पे नज़रें हैं उस पर डिटेल आपको इस छोटे सी वीलाग में दे दी जाए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास आएँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी कर दें। अपने कीमती मशवरे और सवालात अगर कोई दोस्त पूछना चाहे तो हम कोशिश करेंगे उसको जवाब दें। आगे जाने से पहले मैं शुरू करूंगा अफ़गानिस्तान के वाखान के एरिया से, जो बदख्शां के एरिया में है। हम सब जानते हैं, इस पे ज़्यादा बहस हो गई है। अब वाखान का एरिया या ड्यूरेंट लाइन ये बना कैसे, इस पे बात करते हैं। तो अमीर अब्दुर्रहमान जो हैं, वो जो अफ़गानिस्तान के उस टाइम के अमीर थे, वो 1880 से लेके 1901 तक वो बादशाह रहे अफ़गानिस्तान के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में, इस ज़माने में, 1900 में, 1800 में एक ब्रिटेन था जो अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान उनके कंट्रोल में था, और दूसरी तरफ जो था वो सोवियत यूनियन था, जो एक बड़ी ताकत थी, जो बड़ी तेज़ी से दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रही थी, और ब्रिटेन जो था उनका ज़वाल शुरू था उस टाइम पे। तो ये दो बड़ी ताकतें थी, ये देख रही थी। बीच में अफ़गानिस्तान वैसे ही एक बफर जोन था, और ब्रिटेन ने इन्फॉर्म कर दिया था सोवियत यूनियन को देखते हुए, इनके अमीर को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप जो हैं, आपको फंडिंग हम करेंगे, आप जो है अपने मुल्क में आज़ाद रियासत के तौर पे हो, आपकी खारजा पॉलिसी को हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी डिटेल अब भी आपको आसानी से ये गूगल पे मिल सकती हैं। उस टाइम पे 1.2 मिलियन डॉलर जो है इनको मिलते थे, और इनका पूरा सालाना इनका जो है अफ़गानिस्तान इस पे चलता था। तो खारजा पॉलिसी उस टाइम पे लेस डाउन जो है वायसराय जो है उस टाइम पे उसकी चलती थी, जो ब्रिटेन का था। तो जब उन्होंने देखा कि हालात जो हैं इस टाइम पे, एक तो अफ़गानिस्तान को एक तरीके से ये पूरे अफ़गानिस्तान को बफर जोन बनाना चाह रहे थे। अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े की कोशिश भी उसने उस टाइम पे की थी, मगर हुआ नहीं। बाद में जो सोवियत यूनियन की पावर है उसको देखते हुए इन्होंने अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा छोड़ दिया, बस खारजा पॉलिसी अपने हाथ में ले ली। उनको 1.2 मिलियन डॉलर उस टाइम पे पूरे अफ़गानिस्तान को देते थे, उनसे उनका काम चलता था। हालांकि अफ़गानिस्तान के जो अवाम थे, प्रॉपर अवाम, वो उस टाइम पे सोवियत यूनियन की भी सख्त खिलाफ थे और ब्रिटेन की भी सख्त खिलाफ थे, मगर बादशाह जो था वो खारजा पॉलिसी ब्रिटेन की चला रहा था। और इसी तरह 1887 में इनको कहा गया कि आप अपने बार्डर का तहफ़्फ़ुज़ करें। सोवियत यूनियन को कहा गया कि आपका ये बार्डर जो है ये अफ़गानिस्तान का एरिया है, इससे आगे आप नहीं आ सकते। तो 1887 में जो आजकल ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो इलाके हैं, ये 1887 में यह बार्डर बन गया और सोवियत यूनियन को उस टाइम पे कंट्रोल किया गया। ये बाकी अफ़गानिस्तान को बफर जोन बना दिया गया था। ब्रिटेन के जहन में ये बफर जोन था, मगर अमीर अब्दुर्रहमान ने उसके बाद ये कहा ब्रिटेन से कि कोशिश, यही वायसराय को कहा कि हमारा जो आपस का बार्डर है, अब तो इनको तो रोक लिया है, अब यहाँ पे ये बार्डर जो है इसका भी पता चल जाए, ताकि मुझे अपने पूरे मुल्क का पता चल जाए कि मेरा पूरा एरिया कितना है, कौन कौन सा एरिया है। तो जो अफ़गानिस्तान के उस टाइम पे अमीर थे, अमीर अब्दुर्रहमान, उसने लेसडाउन को बोला, जो वायसराय थे ब्रिटेन के, कि अब ये जो ऊपर की जगह हमने सोवियत यूनियन के लिए बना दी है, एक बार्डर खींच दी है, अब मुझे आपके साथ, ब्रिटेन के साथ भी एक अपना बार्डर चाहिए ताकि मुझे वो कंप्लीट बार्डर का अंदाज़ा हो सके। तो लेसडाउन ने, जो वायसराय थे ब्रिटेन के, उन्होंने फौरी तौर पे मार्टिमर ड्यूरेंट को बुलाया। उन्होंने फिर 1893 से 1896 के दौरान इन 3 साल में ड्यूरेंट लाइन को कंप्लीट किया और ये इनको दिया। बहरहाल ज़्यादा बात हो गई ड्यूरेंट लाइन पे। ये मार्टिमर ड्यूरेंट ने फिर अपने नाम से उसको ड्यूरेंट लाइन कहा गया। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। ये जो अफगानिस्तान की तरफ से बार बार कहा जाता है कि 100 साल बाद मुआहिदा ख़त्म हो जाता है, इसमें कहीं नहीं लिखा
کہ 100 سال بعد معاہدہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیورنڈ لائن کو اگر افغانستان نہیں مانتے تو پاکستان نے ایک اپنی جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے یہ پورا ایک افغانستان اپنی طرف سے چلا رہا ہے, اور پاکستان کا تاجکستان کا جو وزٹ تھا وہ بڑا کامیاب تھا. اس میں تاجک میں دیکھیں ایک تو جو تاجک برادری تھی افغانستان میں وہ ساری چلی گئی ہے تاجکستان میں, اس ٹائم پہ روپوش ہے, وہاں پہ ان کو پناہ دی گئی ہے. اور تاجکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ یہی دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں آپ ان کو یہاں پہ آپ لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے, اس لیے افغان طالبان کے اور تاجکستان کے حالات جو ہے وہ خطے میں بڑے خراب ہیں. ادھر افغان طالبان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی خراب ہیں, ادھر پاکستان کے ساتھ بھی بڑے خراب ہو گئے ہیں جو تعلقات چلے آ رہے ہیں. اب افغانستان اگر ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا, یہی بہترین ٹائم ہے ان کو پریشر دینے کے لیے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ جو ایک ٹی ٹی پی کو یہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور ساتھ اب یہ اعلانات کر رہے ہیں, جس طرح شیر محمد عباس ان کے نائب وزیر خارجہ نے جو اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے پیچھے اگر ہم عبدالی غوری اور اس طرح اپنے میزائل جو انہوں نے نام رکھے ہیں اگر اپنے بندے چھوڑ دیں تو ان کو سمندر برد کر دیں گے, بحر ہند میں ان کو ڈبو دیں گے. یہ اس طرح کے خطرناک بیانات پاکستان کی طرف سے بھی جاری ہو چکے ہیں اور اب افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں. تو یہ خطرناک انڈیکیٹر ہے. پاکستان ایک چیز پہ تو شور ہو گیا ہے کہ اگر یہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو اب ان کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے, وہ ہے واخان کوریڈور. اور واخان کوریڈور پہ آلریڈی جو ہے جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ ایک بفر زون تھا, یہ پوری ڈیورنڈ لائن اس ٹائم پہ کھینچی گئی. یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو پھر وہ پورا بارڈر سسٹم ہے نہیں, پھر واخان جو ہے وہ جس طرح گلگت بلتستان چترال کا حصہ ہے اسی طرح پھر رہے گا, یہ ایک بفر زون کے طور پہ استعمال ہوگا. اور پاکستان کوشش بھی یہی کر رہا ہے. اب یہ ڈیورنڈ لائن پہ دیکھیں, یہ ڈیورنڈ لائن کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. 2640 کلومیٹر کا یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو ایک مخالف تسلیم کر رہا ہے, ایک تسلیم نہیں کر رہا. اب انڈیا کے ساتھ ہمارا 2900 کلومیٹر کا بارڈر لائن ہے, وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں, ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی فینسنگ کی ہے, وہ خود حفاظت کر رہے ہیں. ہم ادھر سے 2640 کلومیٹر کو اکیلے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ سمگلنگ کو ہم روک رہے ہیں, دہشت گردوں کو ہم روک رہے ہیں. اب وہاں پہ جب کوشش نہیں کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی لیپس ہوں گے, ہمارے اپنے بھی ہوں گے, مگر پھر وہ گھس کے آئیں گے. اب آپ 1 لاکھ فورس بھی ادھر بھیجیں تو یہ بارڈر اتنا طویل ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہاں اگر سمگلنگ کو اور دہشت گردی کو ادھر سے بھی روکا جائے گا, ادھر سے بھی روکا جائے گا, پھر پرابلم حل ہو جاتی ہے, مگر ایسا نہیں ہو پا رہا. اور اب پاکستان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو طالبان ہیں ان کو سرپرستی حاصل ہے افغان طالبان کی, اور انہوں نے باقاعدہ بیعت کیا ہوا ہے. اس لیے ان کو دوبارہ غزنی میں بسایا جا رہا ہے. جو ان کے بارڈر کے علاقے تھے پکتیا میں, برمل میں, یہ اپنا خوست میں, ان سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور سائٹ پہ لے کے غزنی میں شفٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ بسایا جا رہا ہے جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں اور ان کی فیملیز کو. جو حالات پاکستان کو اس ٹائم پہ درپیش ہیں اس میں افغانستان برابری کا شریک ہے. اس لیے پاکستان اس سارے جو ایک سال میں پاکستان میں سال 2024 میں 444 حملے ہو چکے ہیں. اس میں 1600 افراد کی جان گئی ہے, جس میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شامل ہیں. تو جب 1600 اہلکار ایک سال میں آپ شہید کر دیتے ہو تو پھر پاکستان کو تو اپنے عوام کی فکر ہوگی. اسی لیے پاکستان نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایئر سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ساتھ ہی واخان کوریڈور کو اس پہ نظریں جمائی ہیں. چائنا کو بھی انفارم کر دیا ہے, تاجکستان سے بھی اس پہ بات ہو گئی ہے, باتیں چل رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنکیانگ میں چائنا نے اپنی فورس جو ہے وہ بڑھا دی ہے, دوسری طرف تاجک بھی جو ہے وہ اپنی فورس بارڈر کی طرف لے کے آ رہا ہے. اور پاکستان نے ویسے بھی تاجک میں وہاں کے امام علی رحمان جو صدر ہیں ان سے ملاقات کر کے تفصیلی بات کی ہے. تو یہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. افغان ISI کا تاجکستان جانا, پھر چائنا جو ہے وہ فورس سنکیانگ میں زیادہ کر دینا, اور پاکستان کا بار بار جو ایک سوشل میڈیا پہ افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے باقاعدہ کمپین ہو رہی ہے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بس یہ بات ہو گئی اور یہ چل رہی ہے اور اس کا پاکستان نے کوئی قبضہ کیا نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہے افغانستان کا ایریا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اب پاکستان اتنی آسانی سے طالبان کو, واخان کو استعمال ہونے نہیں دے گا. ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرو,
سب سے پہلے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرو. یہ بار بار کہنا کہ اٹک تک ہمارا ایریا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا. جب تک تسلیم نہیں کرتے، واخان پاکستان کے لیے ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان کبھی بھی اس کو افغان حکومت کو اتنی آسانی سے استعمال نہیں کرنے دے گا. وہاں سے تاجک بھی آواز اٹھا رہا ہے، وہ بھی اپنا ایریا جو ہے، واخان کا کچھ ایریا وہ اپنا مانتا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے، جب وہ بھی اس کو بفر زون بنانے جا رہا ہے. اگر چائنا کا بھی کھل کے سامنے بیان تو آیا نہیں ہے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ اگر وہاں سے تاجکستان کچھ ایریا پہ قبضہ کرے گا، یہاں سے پاکستان اور یہاں سے چائنا، تو پھر افغانستان کے لیے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ کسی کی زمین کو قبضہ نہیں کرتے، مگر جب آپ ڈیورنڈ لائن کو مانتے نہیں ہو، آپ بار بار اپنی پاکستان کی ٹی ٹی پی کو آپ لوگوں نے پناہ دی ہے، ان کے لیے شیلٹر بنا رہے ہو، پاکستان کے اندر ان پہ حملے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور آسانی سے وہ نکل کے افغانستان میں واپس چلے آتے ہیں، اور آپ لوگوں کی مکمل سپورٹ اس نے حاصل ہے. تو ان معاملات پہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان سے سخت نالاں ہے. تو اب پاکستان کو یہ احساس ہو گیا ہے، اور افغانستان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عام افغان طالبان ہیں، ان کو حملوں سے روکا گیا تھا پاکستان میں، اب ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی خودکش حملے کر سکتے ہیں. تو جب ایسے حالات افغانستان کریٹ کرے گا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آگے جا کے یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے خطے میں بڑے برے اثرات پڑیں گے، اسپیشلی پاکستان میں جگہ جگہ پہ خودکش حملے ہوں گے، پاکستان میں بدامنی ہوگی، عام افراد مارے جائیں گے زیادہ تر، کیونکہ گورilla وار میں خودکش حملوں میں طالبان ایکسپرٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر پاکستان اتنے عرصے میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکا تو آگے جا کے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوگا. ہاں ایک جنگ لگی رہے گی، ایک پاکستان ہو سکتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک زیادہ کر دے، ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان سٹرائک کرتا رہے گا، ایسا لگے گا جیسے یہ جنگ ہے. افغانستان کی اپنی ایک ریگولر آرمی ہے نہیں، نہ ہی ان کی ریگولر فورس ہے، وہ گورilla وار میں تگڑے ہیں. ان کے طالبان کی تعداد جو ہے وہ 20-25 ہزار سے اب 80-85 ہزار تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ اقتدار میں ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کی گورنمنٹ کو امریکہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر امریکہ کی طرف سے بلینز آف ڈالر ان کو مل رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک انتہائی خطرناک بات ہے. تو پاکستان نے اب یہ آگے سوچا ہے کہ واخان پہ، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک جو موو چلائی ہے اس ٹائم پہ وہ یہی ہے کہ ڈیورنڈ لائن نہیں تو واخان افغانستان کا نہیں. ڈیورنڈ لائن کو مانو، یہ ڈیورنڈ لائن ہے، بس یہ باقی سارے ڈرامے ختم. ابھی پاکستان اپنے بارڈر کو مزید محفوظ کرنا چاہ رہا ہے کہ افغانستان بھی اپنا جو بارڈر ہے اس کو سیف کرے. اور اگر آپ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے ہو تو پاکستان واخان کو بفر زون کے طور پہ دیکھے گا، افغانستان کا حصہ نہیں ہوگا، ایک متنازع علاقہ ہوگا. یہ چکن نیک کو پاکستان کسی بھی ٹائم کاٹ سکتا ہے. اپنی عوام کی بہتری کے لیے اپنی فورس پہ کام کریں، اپنے عوام پہ کام کریں، عورتوں کی تعلیم وہاں پہ عام کریں. جو عورتوں کی تعلیم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آپ مردوں کو لے کے آئیں، آپ وہاں پہ خواتین کو رکھیں یار، خواتین لیکچرر کو رکھیں، خواتین پروفیسروں کو رکھیں، تاکہ وہاں کی بچیاں جو 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں، ان کی زندگی تباہ ہو گئی. 3 سال سے وہ بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو تعلیم نہیں مل رہی. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے، عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ یہ 2025 کا سال جو ہے یہ پاکستان افغانستان دونوں کے لیے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ پاکستان نے اس 2025 سال میں برابر آپریشن ٹی ٹی پی کے خلاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو. تو افغانستان میں آپ کو ہر مہینے 1-2 سٹرائک نظر آئیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایئر سٹرائک کرے گا. اس سے افغانستان میں جو ہے وہ مزید عوام جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. اور جب عوام پہلے سے ہی افغان طالبان کے ساتھ ہے نہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں، یہ تو پاکستان کی مدد سے افغانستان پہ قبضہ جما کے 15-20 ہزار طالبان نے 2.5 لاکھ افغان آرمی کو بھگایا. یہ افغان قوم جو کہتی ہے کہ ہم بہادر ہیں، سوری ٹو سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم بھی افغانی ہیں سارے، مگر بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہو. یہ 2.5 لاکھ آرمی میں 1 لاکھ آرمی اگر گوسٹ بھی تھی تو یہ 1.5 لاکھ آرمی آپ کی تھی جو افغان طالبان کے سامنے 10-12 ہزار طالبان سے بھاگ گئی، جن کو امریکہ نے سالوں سال ٹرینڈ کیا، جس پہ بلینز آف ڈالر لگے،
جس کو انڈیا نے ٹرینڈ کیا، وہ آپ کی 2.5 لاکھ آرمی میں سے 1.5 لاکھ آرمی بھاگ گئی. 1 لاکھ آرمی جو گوسٹ کی تھی وہ تو آپ لوگ پیسے کھا رہے تھے. 10 12 15 ہزار 20 ہزار طالبان سے آپ لوگ بھاگ گئے. آپ اس ٹائم پہ کہتے تھے یہ پاکستانی طالبان ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی طالبان تھے، آپ بھاگے کیوں؟ آپ کے پاس اسلحہ تھا، دنیا کا لیٹسٹ جدید ترین اسلحہ آپ کے پاس تھا، تو پھر آپ بھاگے کیوں؟ تو وہ بھی افغانی تھے جو بھاگے تھے. یہ جو افغانی طالبان ہے یہ بھی افغانی ہے. تو افغانی دیکھیں آج کل یہ بہادری ایسا نہیں ہوتی جس طرح آپ کہہ رہے ہو. آج کل دنیا بڑی تیز ہے. وہ جنگ جو ہے وہ آج کل نیوی سی ہوتی ہے، فضائیہ سی ہوتی ہے. آپ کی نہ نیوی ہے نہ آپ کی فضائیہ ہے. ڈیورنڈ لائن کو حقیقی مطلب لائن تسلیم نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل بارڈرز کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر واخان کوریڈور جو ہے اس کا وہ جو ہے افغانستان بھول جائے کہ وہ ان کا ہے. پاکستان واخان کوریڈور پہ متنازع علاقہ بنا کے بفر زون کے طور پہ اسے استعمال کرے گا. ادھر سے تاجکستان اسے استعمال کرے گا، اور افغانستان میں اتنا دم خم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو، یہ سوشل میڈیا پہ چیخنا چلانا تو بہت ہو گیا، مگر پھر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ واخان کو سیف کر سکے. ویسے بھی بدخشاں کے ایریا میں، جو بدخشاں کا صوبہ ہے واخان، وہاں پہ نہ افغان حکومت کی ریٹ ہوتی ہے، نہ وہاں پہ نہ تو ظاہر شاہ کے دور سے، داؤد کے دور سے لے کے یہ حامد کرزئی کے دونوں ادوار میں، اور نجیب کے دور میں، اور یہ اشرف غنی کے دور میں، اور یہ طالبان کے دور میں، ان بیچاروں کو بدخشاں میں جو لوگ رہتے ہیں جو خاص کر واخان میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم کس ملک میں ہیں، اور یہ مطلب کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے، طالبان کون ہے، اشرف غنی کون ہے، حامد کرزئی کون ہے. ان پہ اثر بھی نہیں پڑتا، ان پہ اثر بھی نہیں پڑتا. وہ لگے ایسے نہیں رہے کہ ان کے لوگ ہیں، وہ تاجک کے لوگ لگتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ لگتے ہیں. ان کے ساتھ ثقافت اور کلچر ملتا ہے کیونکہ وہ باؤنڈری پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. اور ان ساری حکومتوں نے، افغانستان کی حکومت نے بھی کبھی انٹرسٹ شو نہیں کیا واخان کے ایریا میں، اور نہ ہی واخان کے عوام کو آپ پوچھیں، وہاں پہ انٹرویو کریں کسی سے بھی، وہ نہیں جانتے کہ اس ٹائم پہ حکومت کس کی ہے. وہ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے حکومت کس کی تھی. وہ جنگ کے زمانے میں بھی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا، نہ ہی وہاں پہ بدامنی آئی. تو وہ لوگ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب واخان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، تو واخان کوریڈور تبھی کامیاب ہوگا جب آپ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیں گے ایز اے انٹرنیشنل بارڈر. جب آپ انٹرنیشنل بارڈر تک تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان واخان کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ واخان افغانستان کا ہے. یہ واخان بھی پھر متنازع ہے، یہ بھی پڑا رہے گا. تو یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، اور یہ مسئلہ آگے جا کے بہت آگے جائے گا، یہ لمبا جائے گا. یہ ایسا نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. افغان طالبان کو مکمل طور پہ ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا. افغان طالبان کو ڈیورنڈ لائن کو مکمل طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ڈیورنڈ لائن پہ فینسنگ لگانی پڑے گی. وہاں پہ باقاعدہ پیرا دینا پڑے گا، دہشت گردی کو روکنی پڑے گی، سمگلنگ کو روکنا پڑے گی، تاکہ دونوں اطراف سے رکے. تبھی آگے جا کے واخان جو ہے وہ آپ کا ایریا ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ واخان آپ کو آسانی سے دے دیا جائے گا. یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پڑا ہے وہاں پہ آپ کا عمل دخل بھی اتنا نہیں ہے. 1 2 چکر لگانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے. واخان کوریڈور ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ایک طرف افغانستان، ایک طرف پاکستان، ایک طرف تاجکستان، ایک طرف چائنا پڑا ہوا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کاروبار کا ہب ہوگا. سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کا واحد پاکستان کے لیے یہ راستہ ہے. پاکستان اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دے گا. سنٹرل ایشیا تک رسائی پاکستان کو ملینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر کا فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ سنٹرل ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا سمندر ہے نہیں. وہ کاروبار بڑی مشکل سے کرتے ہیں. پاکستان سمندری راستہ بھی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ راستہ بھی آ جائے گا. سنٹرل ایشیا میں پہنچنے تک پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور تاجکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ راستہ افغانستان سے لے لیا جائے، وہ بھی اس کو متنازع علاقہ بولتے ہیں. تو افغانستان کے لیے فیوچر میں بڑی پرابلم آنے والی ہے، کیونکہ وہ دوسرے ممالک کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے خود مشکل میں دھستا جائے گا. پاکستان کا جو ایریا ہے کوئٹہ اور بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، اور پختونخوا، یہاں پہ بدامنی بڑھے گی اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. مگر افغانستان میں ہر دوسرے تیسرے دن آپ دیکھیں گے کہ ایئر اسٹرائک ہوتی رہے گی اور لوگوں کو مارا جائے. ایک جنگ کی صورت ہوگی افغانستان میں. آپ سٹیبل ہو نہیں پاؤ گے.
جس طرح آپ بدنام ہو کہ پاکستان آپ کو لے کے آئی ہے، تو اچھا یہی ہے کہ آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو، مگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرو. یہ دو اتنے بڑے مسائل ہیں نہیں ٹی ٹی پی کو، ان کے ساتھ کوئی معاہدے کس طریقے سے کرو اور پاکستان کی جان چھوڑاؤ. ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرو مکمل طور پہ. ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے تو واخان ڈیورنڈ لائن میں آتا ہے نا، کیوں واخان آپ کا ایریا تو نہیں تھا، برٹن نے آپ کو دے دیا تو آپ کا ایریا ہو گیا. تو یہ ساری باتیں چلیں گی آگے جا کے مزید. یہ ویلاگ مجھ سے مزید لمبا ہو رہا ہے، طبیعت آج میری ٹھیک نہیں ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اللہ حافظ.